बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नाजरीन, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अहलुल बैत फाउंडेशन के चेयरमैन हकीम सज्जाद हुसैन साहब। जिस तरह से महर्रुल हराम के अयाम चल रहे हैं, आज 9वां दिन है। आज इसी हवाले से जो हैं सज्जाद साहब से जानना चाहेंगे। सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मक़दम है अपना कीमती वक्त देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और जैसा कि आपने बयान किया, मुहर्रमुल हराम के अयाम हैं और आज 9वां मुहर्रमुल हराम है, कल आशुरा है। और उम्मत इस्लामी पूरे मुहर्रमुल हराम जो ही इस हिजरी महीने का चाँद नमूदार होता है, तो मुहर्रमुल हराम का चाँद नमूदार होते ही हम हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इमाम आली मुकाम की याद करते हैं। इमाम आली मुकाम जिन्होंने 61 हिजरी में करबला की सरज़मीन में इस्लाम को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की। जिस तरह आपने बयान किया कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी न होती, आज हमारे सामने इस्लाम नहीं होता। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, आज हम रोज़ा नहीं रखते, बल्कि ये दीन जो है, इस्लामी दीन जो है, वो एक रस्म बन जाता। वो एक हमारे मस्जिद आबाद नहीं होती, हमारे मस्जिद हमारे खानकाहें आबाद नहीं होती। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की, तो हम पूरे मुसलमान खुसूसन शिया बरादरी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो आज़ादारी करते हैं। अहल सुन्नत वल जमात वो इस मुहर्रमुल हराम में दुरूद अज़कार की महफ़िलें सजाते हैं। मकसद एक ही है, वो इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद ताज़ा करना है और शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करना है। तो कितने दिनों तक जो है मुहर्रमुल हराम के दिन जो हैं कितने दिनों तक रहते हैं ये? कुल मुहर्रमुल हराम के जो ना पूरा मुहर्रमुल हराम जो है ना वो 1 महीने का है। और उसके बाद सफ़रुल मुज़फ़्फ़र यानी माह सफ़र है। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 72 साथियों को उनकी कुर्बानी पेश की और उनको शहीद किया गया। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहनों को, अहल बैत को, ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को कैदी बना दिया गया, बच्चों को कैदी बना दिया गया। उनको कोफा लाया गया, कोफे के बाद शाम ले आया उनको, यानी यजीद के दरबार में उनको खड़ा किया गया। तो ये पूरा जो सिलसिला चलता है वो आखिरी सफ़र तक और तकरीबन यानी 9 रबीउल अव्वल तक यानी हम इस यानी इन शुहदाए करबला की याद मनाते हैं, उसराए करबला की याद मनाते हैं। उसके बाद हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रबीउल अव्वल के जो अयाम हैं वो मीलाद के अयाम हैं। उसके बाद जो है ना यानी आज़ादारी का सिलसिला और मुहर्रमुल हराम और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का सिलसिला जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ मुनासिबतों पर उनकी याद की जाती है। लेकिन जो अहम हैं वो पहले 10 दिन हैं कि मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिन और पहली सफ़र को जो हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, इमाम हुसैन की बहन, अहल बैत का एक कारवान, उन्हें बेसर और निकाब के बग़ैर, चादर के बग़ैर उन्हें शाम के दरबार में ले जाया गया और यजीद के सामने उनको पेश किया गया। वो पहली सफ़र की दास्तान है, पहली सफ़र का वाक़ा है। तो सफ़र के अयाम में हम ज़्यादा ही अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। तो इन 10 दिनों की जो है फजीलत जो है हमारे नाज़रीन को बताएं कि इन 10 दिनों में क्या कुछ फजीलत है इन 10 दिनों की। सबसे पहली फजीलत जो है वो ये है कि यानी एक ख़ास ताल्लुक़ है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। रिवायत में हमें मिलता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसी तरह हज़रत उम्मु सलमा
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیویاں وہ الگ الگ اس روایت کو نقل کرتی ہیں کہ ام سلمہ کی روایت یہ ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجر پاک میں تشریف فرما تھے اور اسی دوران حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. چونکہ محبت تھا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور امام حسین کے بارے میں فرمایا ہے تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی رابطہ جو ہے نا وہ 2 طرف کا ہے. جتنا یعنی محبت کرتے تھے حضرت رسول اکرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اسی طرح جب وہ تشریف لائے حجر پاک میں تو کچھ لمحوں کے بعد میں بھی اس حجرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اپنے سینے پہ سلایا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریا کرتے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز پہ آپ گریان ہیں، آپ کیوں گریا کرتے ہیں؟ تو فرمایا رسول اکرم نے کہ میرے اس حسین کو کربلا کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا، کربلا کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا، اور میں اس پر اسی لیے انہیں مجھے رونا آیا اس بات پہ کہ انہیں جبرائیل امین نے مجھے واقع کربلا کی خبر پیش کی، خبر دے دی. اور اسی طرح دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بھی فرماتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین کو دیکھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے آنکھوں میں آنسو آتے تھے. میں عرض کرتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شط الفرات کربلا کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا اور میری بچیوں کو انہیں اسیر کیا جائے گا. تو یہ اس لحاظ سے جو ہے نا ہم حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کرتے ہیں. دوسری فضیلت آپ کو پتہ ہے کہ حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے 9 ذی الحجۃ الحرام کو ہر حاجی میدان عرفات میں حج کرنے کے لیے جاتا ہے. تو 10 کی صبح عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، عید کی صبح منا میں سب حاجی شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں. قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مینا کی سرزمین میں لایا تاکہ خدا کی بارگاہ میں اسے قربان کرے. یہ وحی ہوا تھا، الہام ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جیسے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بیان کیا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل بیان کرتے ہیں یا اے میرے بابا، آپ جو خدا کی طرف سے امر ہوا ہے آپ کو اس پہ آپ عمل کیجئے. خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا کی سرزمین میں لاتے ہیں تاکہ انہیں قربان کرے. اب دیکھیے یہاں پہ ایک اہم منظر ہے. حضرت ہاجر سلام اللہ علیہ، اس نے حضرت اسماعیل کو یعنی مکہ کی سرزمین میں پالا ہے، پوسا ہے، بڑھایا ہے، اور آب زمزم بھی ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں سے نکلا ہوا ہے جو سب سے مقدس پانی ہے. جب بھی حاجی طواف کرتا ہے، جب بھی حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے، وہ اس پانی کو نوش فرماتا ہے یا ہمارے لیے تبرک کے طور پر لایا جاتا ہے. حضرت اسماعیل کو جب مینا کی سرزمین میں لایا گیا تو قربانی کرنا چاہا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ اسماعیل کی قربانی کے بدلے جنت سے ایک دمبا خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا اور اسی کی قربانی پیش ہوئی. اسماعیل کو قربان نہیں کیا گیا، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید میں وحی ہے، قرآن مجید کا جو ہے نا آیت ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے جو ہے نا اس کے بدلے ایک عظیم قربانی کا فدیہ دیا ہے. اب وہ فدیہ کیا ہے؟ یہاں پر علامہ اقبال اس کو تفسیر بیان کرتے ہیں اللہ فارسی میں اللہ بائے بسم اللہ پدر کی کیا شان ہے. بائے بسم اللہ پدر باپ ہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام. مانا ذبح عظیم آمد پسر،
معنات یعنی ذبح عظیم کی جو تفسیر ہے وہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ قربانی حضرت امام حسین کی جو اس نے کربلا کی سرزمین میں پیش کی، یہ ہے فضیلت۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو یاد کرنا ہے، شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے، ہر کوئی اپنے حساب سے، اور اس قربانی کو جس طرح یعنی ہمارے خواجہ چشتی صاحب اجمیر، اس نے بیان کیا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین، یعنی شاہنشاہ ہے حسین، بادشاہ ہے حسین، نواسے ہیں پیغمبر کے حسین، دین بھی ہے حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، اس نے اپنا سر دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں دی، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، حق کا کہ بناء لا الہ است حسین، حق کا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمہ طیبہ کی جس نے تعمیر کی وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اسی تناظر میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد کرتے ہیں اور کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو ہیں ابھی بھی جو ہیں مسلک کے حوالے سے فتنے چل رہے ہیں، اگر اسلام کی بات کریں گے تو کیا میسیج رہے گی؟ ابھی جو ہیں مسلک کے بنیادوں پہ جو ہے ابھی بھی فتنے جو ہے برپا ہوتے ہیں۔ جی، یعنی اصل میں جو ہے نا یہ کربلا کا پیغام کون کیا پیغام ہے کربلا کا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام اتحاد اور اتفاق کا ہے۔ دیکھیے امام علیہ السلام امام عالی مقام وہ حضرت رسول اکرم کے نواسے ہیں، رسول اکرم تو ہر کسی کے ہیں نا، جس طرح کعبہ، جس طرح حرم پاک، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مرکز ہیں امت اسلامیہ کے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ جو امت اسلامیہ یہ ایک ہی امت ہے، یہ ایک ہی امت ہے۔ وانا ربکم، اور ہم جو ہے نا سب خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، فعبدون، اور میری آپ عبادت کر لیجئے۔ تو جب ہم واقع کربلا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر مسلکوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ امت اسلامیہ ایک ہی امت ہے، ایک ہی امت ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام اتحاد اور اتفاق کا جو ہے نا پیغام دیتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، نہ فقط دینوں کے بارے میں، نہ فقط مسلکوں کے بارے میں نہیں، بلکہ ہم امام حسین علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں وہ شہید انسانیت ہے، پوری انسانیت، جس نے انسانیت کے لیے اپنی شہادت پیش کی۔ انسانیت کہاں پر؟ یعنی کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم نہ کرے، اور جب بھی تم نے دیکھا کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، اب ظلم کے بہت سے انواع ہیں، مثلا کوئی ہمسایہ پہ ظلم کرتا ہے، کوئی بچوں پہ ظلم کرتا ہے، کوئی ماحول پہ ظلم کرتا ہے، تو یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی یعنی اب اس میں جو ہے نا مسلکوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب ہم انسانیت کو لاتے ہیں سامنے، پہلی بات کہ شہیدی انسانیت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ دوسری بات، جو حضرت امام حسین علیہ السلام اس نے اسلام کو بچایا، اس نے اسلام کو بچایا کہ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو نانا کا دین نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علماؤں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو یعنی خلافت تھی وہ ملوکیت کی طرف جا رہی تھی، اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں نیکیوں کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں جس کا بیان ہوا ہے کہ میں نیکیوں کا دعوت دینا چاہتا ہوں اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ اب یہ نیکی اور برائی یہ تو انسانیت کی چیز ہے نا، یہ سب صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی کہتا ہے یار یہ کام نیک ہے، یہ کام برا ہے، یہ تو ایک عام سی چیز ہے۔ تو اس میں جو ہے نا مسلکوں کی کوئی جو ہے نا یعنی امام حسین کی قربانی جو ہے وہ مسلکوں سے بالا تر ہے۔ جو آج محرم الحرام کے دن چلتے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے جو ہیں کچھ لائنیں آپ پیش کریں۔ ہاں، حضرت امام حسین علیہ السلام، شاید جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو کربلا کی سرزمین کی یاد کرتے ہیں ہم، اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی یاد کرتے ہیں، تو اگر میرے خیال میں سب سے بہترین جو خراج عقیدت ہوگا وہ یہی خراج عقیدت ہوگا جو خواجہ اجمیری نے بیان کیا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین
دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر نہیں جھکایا بلکہ سر کٹوایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے، اور بیعت نہیں کی یزید کی، غلط چیزوں کی بیعت نہیں کی، فاسق اور جو ہے نا گناہ گاروں کی بیعت نہیں کی حضرت امام حسین علیہ السلام نے. اور اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام ایک عظیم اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو یزید ہیں اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان میں نے رکھا ہے، یا میں اس کی بیعت قبول کروں اور یعنی ذلت کی موت مروں، ہاں، یا میں کیا ذلت کی زندگی میں کروں یا میں عزت کی موت مروں، اور ذلت کی زندگی سے عزت کی موت جو ہے نا وہ بہتر ہے. یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ناظرین کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو محرم الحرام کے ایام ہیں اس میں ہماری دعائیں قبول ہوں، اور جو بھی مشکلات میں انسان ہیں پورے انسانوں کی خداوند تبارک و تعالیٰ ان پر ایک رحم اور کرم فرمائے. شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے ہو ہمارے پاس. میں بہت ہی شکریہ آپ کو اپنی طرف سے اور جو اہل بیت فاؤنڈیشن کی طرف سے میں آپ کو شکر گزار ہوں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شکریہ جناب، میں بھی آپ کا شکریہ. جی ناظرین، یہ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے اہل البیت فاؤنڈیشن کے چیئرمین حکیم سجاد حسین صاحب، جو محرم الحرام کے حوالے سے جو ہیں بات چیت کر رہا تھا. فی الحال شہری سری نگر سے عرفان غنی بٹ کی ایک خاص رپورٹ. اللہ حافظ و اللہ نگہبان.